नाज़रीन कराम, ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी इस ट्रांसमिशन की जान, हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता महफिल उलमा का ये सेगमेंट है। और मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, अल्लामा कुमैल मूसवी साहब, अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 23वें रोज़े की ये ट्रांसमिशन है। आज इस ट्रांसमिशन में हमारे पास एक ऐसी बच्ची आई, मेरी हम नाम राबिया उनका नाम था, और उन्होंने 23 साल की उम्र में पसंद की शादी की घर से भागकर। घर से भागने की वजह से और ज़ाहिर पसंद की शादी करने की वजह से घर वालों ने मुकम्मल कट ऑफ कर लिया, कता ताल्लुक़ कर लिया। बच्ची ने जिस शख्स से शादी की वो उसे बेतहाशा 1-2 साल बाद उसने मारना शुरू कर दिया, नशे का आदी बन गया, और इस तरह के मामलात में पढ़ते पढ़ते इवेंचुअली किसी और लड़की के साथ अफेयर शुरू हुआ, उससे शादी की और इसको तलाक देकर चला गया। इनके 3 बच्चे भी हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटे। बड़ा बच्चा तकरीबन 12 साल का है। ये अब किसी के घर में काम करती हैं, हालांकि बीए किया हुआ है, किसी घर में काम करती हैं, और एक बिल्कुल 4 दीवारी सिर्फ कमरा इनको दिया हुआ है जिसमें लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, फर्नीचर नहीं है, और इस हालत में ये रह रही हैं। आज ये हमारे पास आई थी 2 वजूहात की वजह से। एक ये कि इनके घर वाले ने नहीं मिले, जब ये गई दोबारा उन्हें 13 साल बाद ढूंढने, तो इलाका भी छोड़ चुके हैं और इस इलाके में नहीं रहते, और इनको कोई इल्म नहीं है, किसी को नहीं पता कि घर वाले कहाँ हैं। 3 भाई हैं, उन्होंने कट ऑफ कर लिया। दूसरा ज़ाहिर अपने फाइनेंसेस के लिए आई थी, तो वो तो मदद हो गई, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कई लाख रुपए उन्हें डोनेट किए। मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब, आपसे शुरू करेंगे। एक बच्ची जो गलती भी करती है, अपनी पसंद की शादी कर लेती है, वालिदैन को ऐसे मूवमेंट पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो शायद आप लोगों को सुनकर उनके लिए भी आसानी हो, वो समझ सकें। ज़ाहिर है तकलीफ बहुत बड़ी है कि जिस बच्ची को अपने हाथों में पाल पोस कर बड़ा करें, उसके अच्छे रिश्ते के लिए आप दुआएं करते रहें, उसके अच्छे फ्यूचर की दुआ करें, वो कोई ऐसा गलत फ़ैसला कर ले और फैसला गलत ही साबित हुआ, लेकिन वालिदैन को करना क्या चाहिए ऐसे मोमेंट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल में बहुत सी खूबसूरत और बहुत ही कीमती नुकात उठाए हैं। देखिए, वालिदैन और औलाद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान ने अपनी पसंद से नहीं बनाया होता, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्रिएट किया होता है, और इसीलिए शायद अल्लाह ताला का और नबी करीम का ये हुक्म है कि इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। इवन ये कि हमारे यहाँ माशरे में एक आम चलन है कि वालिदैन अपनी औलाद को आँख कर देते हैं, और बाद दफ़ा औलाद भी वालिदैन को छोड़ देती है। शरीयत में ये आँख करना, ये अलहदगी इख्तियार करना हराम है, बल्कि यहाँ तक हदीस में आता है ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, जन्नत में रिश्ते तोड़ने वाला दाखिल भी नहीं होगा। तो अगरचे आपने ख़ुद फरमाया कि ये रिश्ता जो बच्ची ने अपनी जज्बात में आकर, और एक जो अट्रैक्शन होती है उसको मोहब्बत समझ बैठते हैं लोग। तो किसी ने कहा था ये जो इश्क होता है खलल है दिमाग का, इश्क जो है कहते हैं जिसे खलल है दिमाग का। तो हमारे यहाँ तो नफ्सियाती डॉक्टर्स बहुत कम हैं, काउंसलिंग का बिल्कुल कोई चैप्टर ही नहीं है। तो इसका अगर मुआवजा कराया जाए ना, तो ये जो तवज्जो की वजह से पैदा होती है बीमारी, वो तवज्जो अगर हटा दी जाए तो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बहरहाल एक अलग मौजू है। तो जहाँ तक मामला है बच्ची की गलती का, गलती तो इंसान से होती ही है। हदीस शरीफ में आता है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की औलाद तो ख़ताकार है, व खैरुल खत्ताउन अत्तवाबून, और बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा कर लें, नादिम हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं। तो नदामत करने से तो बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है, बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ हो जाता है। और मैं समझता हूँ इस बच्ची को सज़ा तो मिल ही चुकी है। बड़ा अजीब माशरा है कि 400-600 अफराद मौजूद होते हैं, वो भी 400-600 बारातियों के साथ आते हैं, और दोनों तरफ के गवाहान होते हैं। 800 लोगों की मौजूदगी में इजाब व कबूल होता है। फिर भी लड़की बेचारी परेशान होती है, फिर भी वो अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से दिल गिरफ्तार रहती है। इसी घबराहट में, इसी डिप्रेशन में, यासियत उदासी में वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। पहला बच्चा हमेशा मुतासिर होता है बेचारा, इसी टेंशन में कम्प्लेक्सिस का शिकार बच्चा पैदा होता है। खुद एतमादी नहीं होती, पता नहीं क्या होगा, अम्मी मानेंगी नहीं मानेंगी, शोहर दूसरी शादी तो नहीं कर लेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पर कोई आगे पीछे ही ना हो, वो तो मर्द जो है वही खुदा बन के बैठा हुआ है। बहुत अच्छा वो तो बहुत खतरनाक बात है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है, बड़ी शादियों के बाद हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हदीस शरीफ है, ला निकाहा इल्ला बे वलीयिन, के वली की रदामंदी के बगैर निकाह का तसव्वुर नहीं है। वली को खड़ा होना चाहिए, और वली का अपनी औलाद के साथ ऐसा रिश्ता, ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो बाहर अपनी सहेली से, दोस्त से, फ्रेंड से डिस्कस करने के बजाय डायरेक्ट बाप से आकर डिस्कस करे। बिल्कुल सही। बेटा जिस तरह अपनी माँ से डिस्कस करता है, बेटी अपने बाप से डिस्कस करे कि पापा मुझे फलां लड़का पसंद है, और बाप फिर उसको डिस्कस करे, उससे मुलाकात करे, देखे। क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसी माशरे के
حوالے سے ہمیں بات چیت کرنی ہوگی. لیکن اگر بالفرض کبھی بچے ایسی غلطی کر ہی بیٹھیں تو والدین کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, والدین کو عزت کے ساتھ, انہیں چاہے سادگی کے ساتھ ہوں, عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے اور اس لڑکے کو بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے لیکن ہم اس کی پشت پر کھڑے ہیں. اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے وہ بچی, آپ کو اگر یاد ہو پچھلے دنوں جو وہ ایک موبائل پہ رابطہ ہوا تھا, وہ چلی گئی تھی, اس کے باپ اینڈ تک لڑتا رہا اور اب وہ بچی ماشاءاللہ اس کے ساتھ بازیاب کرائی. اور پھر میں اس میں ایک بات یہاں پر ایڈ کروں. دیکھیے اب مسئلہ جو ہے نا ان کی فیملی کا یہ رہا کہ والدین نے بالکل قطع تعلق کر دیا, بھائیوں نے قطع. نو ونڈر وہ جانتے ہوئے آدمی کیسا ہے اور وہ منع کر رہے ہیں انہیں کہ آپ نہیں کیجئے شادی, اور پھر انہوں نے اس کے اگینسٹ میں جا کے شادی کر لی. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں نے تم کو منع کیا تھا, اب تم نے کر لیا. آپ کی بات بالکل درست ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن میں یہاں پر ایک عرض کروں گا, والدین ہوتے ہیں, والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. والدین اب بھی بیچارے کرب میں ہوں گے, اب بھی اذیت میں ہوں گے. بالکل ان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا, خاندان کیا کہے گا, برادری کو کیا شکل دکھائیں گے. یاد رکھیے آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کا ایسے آپ کی اولاد ہے, آپ کی برادری, آپ کا خاندان, سب پیچھے ہیں. آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اب بھی والدین کو چاہیے, دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے, ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا. باپ جانتے تھے, باپ نے کہا تھا یہ تم نے باتیں بنائی ہیں, فصبر جمیل, میں تو صبر کروں گا اور اللہ بہترین کام کرنے والا ہے. لیکن والد نے آنکھ نہیں کیا تھا, والد نے باہر نہیں نکالا, اور ایک وقت آیا جب وہی پلٹ کر آئے, کامیابی بھی ملی, اور پھر والدین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں رشتہ ایسا ہے کہ چاہے بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے, اس میں رشتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ڈاکٹر عامر محمدی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی. میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس والد کی یا جن بھائیوں کی اتنی ایگو ہے, ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس بچی کی تربیت ہماری ذمہ داری تھی, اب اس بچی کا قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ بچی بضد ہے کہیں نکاح کرنے پر تو اسے اون کرنا چاہیے. وہ پھر بھی اس بچی کے والد ہیں, بھائی ہیں, ان کے ساتھ اس موقع پر کھڑے ہونا چاہیے تاکہ اس شادی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر, اس کی رخصتی کے موقع پر اس بچی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اب یہاں جو سوال آیا کہ اسے مارا بھی, اسے پیٹا بھی, وہ کیوں؟ اسے پتا تھا بھائی اس کا ہے ہی کوئی نہیں, پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, اسے آن ہی نہیں کیا جا رہا. اب تیسری بات جو یہ ہے, یہ جو والد صاحب اگر اس بیٹی کے والد صاحب سن رہے ہیں یا بھائی سن رہے ہیں اور ان تک ہمارا یہ میسج جا رہا ہے, ٹرانسمیشن جا رہی ہے, اور یقیناً وہ کسی نہ کسی وقت ان تک یہ بات پہنچے گی کہ فلاں بچی ٹرانسمیشن میں پہنچی, اس نے اپنا مدعا بیان کیا, اس پر ڈیبیٹ ہوئی, پوری دنیا نے سنی, تو ان سے میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ اس بچی کا جو وراثت میں حق ہے, وہ تو اگر اپنی مرضی سے اس نے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد وہ چلی گئی, تب بھی وہ وراثت میں تو آپ کے ساتھ حقدار ہے. آپ اس کا وراثت میں حق دیے بغیر آپ اسے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ وہ بچی وراثت میں ان کے ساتھ حقدار ہے. اگر یہ اس کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا حصہ ہی اسے دے دیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اچھی زندگی گزارے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بچی کے لیے قانون موجود ہے. یہ بچی اگر اس کا جو شوہر ہے, ہسبینڈ ہیں, وہ آن نہیں کرتے یا کہیں چلے گئے یا نشے پہ لگ گئے, تو اسے خلا کا کیس دائر کرنا چاہیے, طلاق لے لینی چاہیے اور اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. اب وہ آج سے لیکن کیا اسلام کے اندر جو جیسے پیرنٹس اگر وہ بچوں کو آگ کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے یا نہیں آگ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے میراث میں جن لوگوں کا حصہ رکھ دیا ہے انہیں والدین یا کوئی بھی شخص جس کا ترکہ ہے بعد میں وہ آگ نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت واضح بات ہے, اس کو کیٹیگوریکلی سمجھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اپنی جائیداد اور میراث کے کسی حصے سے آگ نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس میں چند ایک باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی پرابلم کے حوالے سے. پہلی میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر یہ فیملی یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور آپ کے توسط سے یہ میسج ان کو پہنچا ہے, تمام علماء بھی ان کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض, جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. تو رمضان المبارک کے یہ مقدس ترین لمحات ہیں, آخری عشرہ ہے, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو جہاں آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری تمام تر خطاؤں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے, تو آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, علماء بھی آپ کو نصیحت کر رہے ہیں, آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کریں. اور میں امید کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے اسی پروگرامز میں کسی نشست کے اندر ان کے پیرنٹس وتھ فیملی اون کر لیں.
اور یہ میسج آگے تک پہنچے. میں یہ گزارش کروں گا اگر وہ یہ پروگرام سن رہے ہیں تو کائنڈلی آپ یہاں گرین ٹی وی کی انتظامیہ سے آپ رابطہ کریں اور اسی پروگرام میں آپ اپنی بچی کو اون کریں تاکہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو. بالکل. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں لڑکا یا لڑکی کسی رشتے کو پسند کرتے ہیں تو شرعاً پسند کی شادی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو بات ایڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے والدین کی رضامندی شامل ہو. کیوں؟ اگر فرض کیجئے کہ رشتہ آپ کے حق میں مناسب نہیں تھا اور والدین منع کرتے ہیں تو وہ جہاں دیدہ ہیں, انہوں نے زمانہ دیکھا ہوا ہے, تو بچوں کو چاہیے کہ والدین کی عزت خراب نہ کریں. اور اگر رشتہ اچھا ہے تو والدین کو چاہیے رکاوٹ نہ بنے, وہاں پر شادی کر دیں. اور اس میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ اس قدر ڈی مورلائز کر دیے جاتے ہیں کہ اب تو یہ پوری زندگی لڑکی اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کرے گی, نہ اس مطلقہ عورت کی کہیں شادی ہو سکتی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس سے بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کیا ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ خاتون جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اس وقت طلاق بھی ان کی ہو چکی ہے, تو اگر بالفرض وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کہیں کوئی مناسب رشتہ ایسا مل جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ڈی مورلائز نہ ہوں, اپنے آپ کو اس قدر انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات باقاعدہ اس کا آغاز کریں. اور خاص طور پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب اس طرح سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں پڑوسیوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ان کے پیرنٹس کی ہے. رشتہ تعلق جو اللہ نے بنا دیا وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے, توڑنے نہیں ہے, جوڑنا ہے. واپس آئیں اور گرین ٹی وی کی انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ ہماری امید اور دعا تو یہی ہے. مصفی صاحب, پیرنٹس بھی اکثر معاملات میں جیسے کہا اگر اچھا رشتہ ہے جہاں دیدہ ہوتے ہیں پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر شادی ہونی چاہیے گئے, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے سچویشن یہ ہوتی ہے کہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن کاسٹ کا مسئلہ ہو گیا. یہ شیعہ سنی والا مسئلہ تو ایک الگ ہی ہے, وہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن کاسٹ کا ہے, زبان کا مسئلہ ہے, فرقے کا مسئلہ ہے. نہیں جی وہ سندھی ہیں تو ہم یہاں نہیں کریں گے, پنجابی ہیں تو ہم پنجابیوں میں نہیں کرتے. اچھا شادی سے پہلے ہی بولنا شروع ہو جاتے نہیں جی ہم لڑکی اس فلاں سے نہیں لے کر آئیں گے, فلاں لوگوں کو ہم لڑکی نہیں دیں گے. ان چیزوں سے بھی کیا بچنا چاہیے, کیونکہ پھر جہاں پسند والا معاملہ ہوتا ہے پسند میں تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے پھر لڑکا لڑکی. اور آج کل جینزیز تو بالکل ہی ان چیزوں کو نہیں فالو کر رہے. ہمارے وقت میں تو ہمیں پتا تھا بھائی اماں ابا نے نہیں کروانی تو پہلے ہی اس چیز میں نہ پڑو. جینزیز تو نہیں سمجھتے, جینزیز تو نہیں سمجھتے یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس سوال سے میرے لیے وہ بات کہ جو ایک گمان کی حد تک تھی وہ یقین میں تبدیل ہو گئی کہ یہ پاکستان کا جو خاص طور پہ بر صغیر کا جو معاشرہ ہے یہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے. یعنی یہاں پر مرد جو ہے وہ حاوی ہے. یعنی باپ کی صورت میں ہو تب بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو روک رہے تھے, اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے. پھر اب اس نے کر لی تو اس شوہر نے اس کے ساتھ کیا برا سلوک کیا. خدا کی قسم مولا امیر المومنین کے ذات گرامی پہ ہم قربان جائیں جن کی شہادت ابھی گزری, فرماتے ہیں المرأۃ ریحانہ, عورت ایک پھول کی مانت ہے, لیست بقہرمانہ, یہ کوئی پہلوان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے کشتی لڑی جائے, بلکہ ایک پھول کی مانت ہے کہ جس سے یعنی جس طرح ایک پھول کے ساتھ انسان برتاؤ کرتا ہے اسی طرح سے ایک عورت کے ساتھ برتاؤ کیا جانا چاہیے. جو آپ نے سوال کیا جو اس بہن کا اپنا درد ہے, بہرحال غلطی ہو گئی. میں یہاں پر یہ بھی نصیحت کر دوں ان بہن کے اس واقعے سے سبق لے کے کہ اپنے والدین کا احترام کریں. اگر ان کی کوئی مرضی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی مرضی میں ڈھلنے کی, کیونکہ جو تجربہ ان کا ہے, آپ جیسے حضرت نے شعر بھی سنایا, وہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کی آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اگر والدین کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ اچھائی کے لیے بتا رہے ہیں. کوشش کرے کہ والدین کی بات میں رضامند ہو, اور اگر یعنی پسند ہے, پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے, جیسا کہ اب ہے بھی معاشرے کے اندر, اور جینزی کا آپ نے تذکرہ کیا اور باقی چیزیں جو اب معاشرے کے اندر آ رہی ہیں, تو اس میں بھی میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا اپنی بیٹیوں کا رشتہ, اگر کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اس میں تاخیر نہ کرو, فقط یہ دیکھو کہ نمازی ہے یا نہیں ہے, دیندار ہے یا نہیں ہے, اچھا برتاؤ کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اب اس کیس کے اندر اب آپ دیکھیں اچھا برتاؤ, اور پھر اس کے بعد یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ یہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھتے کیا ہیں. ہم دیکھتے اس کے بالکل برعکس ہیں. ہم دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کما رہا ہے, اس کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے, گاڑی ہے یا نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ نے جو معیار دیا وہ یہ کہ دیندار ہے یا نہیں ہے, اور پھر اچھے اخلاق کا حامل ہے یا نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس معیار کے مطابق اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کرو گے
اور تمہاری بیٹی اس کے ساتھ اگر اچھی رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس سے زیادہ احترام کرے گا کیونکہ وہ خود اچھے اخلاق کا حامل ہے. اور اگر پھر بھی برے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے گی اس کے ساتھ تو وہ چونکہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے, لہذا پھر بھی اللہ کی وجہ سے وہ اس کا خیال رکھتا رہے گا اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرے گا. ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. والدین کی جو یعنی باتیں ہیں اس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے. اب جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے, بس میں ایک بات یہاں ایڈ کر دوں کہ جس سچویشن میں میری بہن ہے, شریعت اسلامی فقہ جعفری کے مطابق ان کو یہ پورا حق دیتی ہے کہ یہ حاکم شرع یا اس کے وکیل کی طرف رجوع کریں, نان و نفقے کا اپنا مطالبہ زبردستی ان کے تھرو ان سے کروائیں, اور اگر پھر بھی یہ نان و نفقہ نہیں دے رہا تو ان کو طلاق لینے کی حاکم شرع کے ذریعے مکمل اجازت ہے, اور یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہیں. بہن بھائی اور ماں باپ کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے, یعنی شادی کا رشتہ سببی رشتہ ہوتا ہے, لیکن جو ماں باپ کا رشتہ ہے, اولاد کا رشتہ ہے, یہ نسبی رشتہ ہے, یعنی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس کو کسی بھی انداز میں انسان توڑ ہی نہیں سکتا. ماں باپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, بہن بھائی کو کبھی بدل نہیں سکتا, یہ ہمیشہ رہیں گے. لہذا میری خواہش یہی ہے, اور جیسا کہ علماء کرام نے بھی یہاں پر یہی ریکویسٹ کی, میں ان کے ماں باپ سے اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بچی کی طرف پلٹیے, اور بہن ان کے جو بھائی ہیں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اپنی بہن کا خیال رکھیں. اس مشکل وقت میں اگر آپ خیال رکھیں گے تو نبی کریم کا قلب مطہر آپ سے راضی ہوگا, اللہ آپ سے راضی ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو, یہ ہے مکارم اخلاق, جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے. جو آج خاتون آئی تھی وہ سیدہ تھی. ہاں, سیدہ رابعہ. اور اگر سیدہ ہے تو سادات کا تو بے انتہا احترام ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک سید کا احترام کیا تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے میرا احترام کیا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کی نسل میں سے ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. باقی جو معاشرے کے افراد ہیں, اگر وہ مثلا والدین رجوع نہیں کر رہے یا بھائی وغیرہ ان کی طرف ان کا خیال نہیں رکھ رہے اور خیال نہیں رکھ پا رہے, تو باقی معاشرہ کیا مر گیا ہے جو اس بہن کا خیال نہیں رکھ رہا؟ کیا ہمارے یہاں ایمان ختم ہو گیا ہے کہ ایک مومنہ کا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ بہت اچھا میسج گیا اس ٹرانسمیشن کے توسط سے, اور میں چاہتی ہوں کہ علماء کرام, میں نے جیسے کہا تھا, یہ ٹیچ کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, یہ طبیب ہیں اس معاشرے کے, تو اگر ان کی بات سن کے کچھ بہتری آ جائے انشاءاللہ. جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون کہاں سے؟ میں شاہ رخ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شاہ رخ. دانش بھائی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور دوسری بات ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن یعنی ایک ہی دن 2 خطبے کیا حکومت پہ بھاری پڑتے ہیں؟ اگر عید آپ کہہ رہے ہیں جمعے والے دن پڑ جائے. یہ اچھا سوال ہے, یہ میں نے بھی سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دن ایسا آیا کہ جمعے والے دن ہی عید آ گئی. اب 7 دن ہیں, 7 دنوں میں سے عید کسی بھی دن آ سکتی ہے اور وہ جمعے کو بھی آ سکتی ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب ہم خطبہ سننے کے لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, آج قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں نصیب فرمائی ہیں. ایک عید کا دن ہے, دوسرا جمعے کا دن ہے. وہ بھی ایک عید ہے. تو جو لوگ عید پڑھنے کے بعد جمعے کے لیے انتظار کرنا چاہیں, اوالی کے لوگ دور رہتے تھے, فرمایا وہ انتظار کر لیں, اور جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ جا کے ظہر پڑھ لیں, اور جو جمعے کے لیے رکنا چاہیں وہ رک سکتے ہیں. تو یہ تو ڈبل عید ہو گئی, باعث برکت بات ہو گئی. یہ غلط العام ہے کہ حکمرانوں کے لیے یہ دن ایسے ہوتے ہیں, حکومت کے لیے ایسے ہوتے ہیں, عوام کے لیے ایسے ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکمران پکے ٹھکیں, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. بہت زور سے کچھ بات کہنی ہے. دیکھیے, اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس کو حدیث میں اجتماع العیدین کہا گیا, اور مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں بھی جب جمعہ اور عید کا دن ایک ہی دن کو آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جمعے کی نماز الگ پڑھی ہے, عید کی نماز الگ پڑھی ہے. یس, یہ حکمرانوں پر بھاری ہوتا ہے, لیکن کس طرح بھاری ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عید کی نماز خود پڑھائے اور جمعے کی نماز خود پڑھائے. اب جب ایک ہی دن جمعے کی نماز بھی پڑھائیں گے, ایک ہی دن عید کی نماز بھی پڑھائیں گے, تو اس اعتبار سے یہ حکمرانوں کے لیے بھاری ہوتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ہمارے ہاں ماضی میں یہ سلسلہ رہا کہ عید کی نماز کے فوراً بعد جو حکمران ہوتے تھے وہ لوگوں کی عام فریادیں سنا کرتے تھے کہ سارے لوگ جتنے بھی عید کے اجتماع میں موجود ہیں وہ اپنی فریادیں لے کر آئیں, اپنے مسائل سنائیں, اپنی باتیں بیان کریں پاکستان میں, تاکہ ان کو حل کیا جائے. ماضی کی بات کر رہے ہیں, مطلب پھر تو بہت پرانی بات امت مسلمہ میں. یس, تو اسی طرح پاکستان میں فریادیں سنی اسی نہیں طرح جاتی. جمعۃ المبارک کے دن بھی
باقاعدہ حکمران یہ کیا کرتے تھے کہ نماز کے فوراً بعد لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. تو اگر ایک ہی دن جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں آ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر حکمرانوں پر اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے کے اعتبار سے یہ دن بھاری ہوا کرتا تھا کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے بعد بھی لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی سنا کرتے تھے. تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دینے کے اعتبار سے یہ حکمرانوں پر بھاری ہوتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر پاکستان کے کسی بھی صوبے سے اگر یہ گفتگو ہماری سنی جا رہی ہے، اگر اس دفعہ اس یعنی طریقے کو تھوڑا سا ذرا دوبارہ زندہ کیا جائے کہ عید کے بعد بھی لوگوں میں صدقہ فطر جہاں تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنا جا رہا ہے اور جمعے کے بعد بھی ان کے مسائل کو سنا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ذمہ داری کے اعتبار سے تو بھاری ہوگا، لیکن کیونکہ دونوں عیدوں کا اجتماع ہے. حدیث میں جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا گیا اور حدیث میں جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا. تو اگر یہ دونوں عیدیں اس طرح اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو اس کی بہت بڑی نہ صرف یہ کہ جزا عطا فرمائے گا بلکہ یہ ان کے لیے برکت کا سبب بھی بنے گا. بہت اچھے. یہ حکومتوں پر بھاری پڑتی ہے دو عیدیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتیں ہم پر بھاری پڑی ہوئی ہیں. حکومتوں پہ کیا بھاری پڑے گا؟ حکومتیں بھاری پڑی ہیں بیچاری معصوم مظلوم مقہور عوام پر. یہ بھی صحیح. اور ابھی 75 روپے کا مزید جو ہے وہ سننے میں آیا، بم گرانے والے ہیں، عیدی دینے والے ہیں قوم کو. 500 تک جائے گا اور یہ بڑا یعنی افسوس کی بات ہے. اور عمیر بھائی فرما رہے تھے، مفتی عمر صدیقی صاحب، کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ رعایا کی باتیں سنیں اور حکمرانوں کو چاہیے. میرے ذہن میں آیا اگر یہ ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ہر مسجد، جتنے بھی ڈپٹی کمشنر کی ایریا میں مساجد آتی ہیں، وہ ہر ہفتے جو ہے وہاں سے عرضیاں طلب کر لے اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کی یعنی اسکروٹنی ہو جائے کہ کون سی جو ہے قابل عمل ہے اور کون سی ابھی اور کون سی بعد میں، تو بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن پھر فوراً مجھے جواب آیا کہ اب تو حال ہی ہو چکا ہے کہ مساجد کے جو خطباء ہیں، بڑی مساجد کے بڑے خطباء، وہ عوام سے ملاقات نہیں کرتے نمازوں کے بعد. ان کے آنے کا دروازہ الگ ہوتا ہے، جانے کا دروازہ الگ ہوتا ہے. عوام سے ان کا وہ رابطہ ہی نہیں رہا جو کسی زمانے میں حکمرانوں کا ہوا کرتا تھا. تو اللہ کرے کہ یہ سب لوگ سن رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. میں یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے عوام کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اگر دو عیدیں آئیں تو حکومتیں بھاری ہوں گی، تو حکومت چاہتی ہے کہ جمعے کو عید نہ ہو، وہ جمعرات کو ہی زبردستی کرا دے گی یا پھر ہفتے کو زبردستی کرا دے. ایسا نہیں ہے، حکومت کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی، کمیٹی میں سونپ دیا، وہ جو کمیٹی فیصلہ کرے، حکومت کا اس سے کوئی درد سر ہی نہیں ہے. حکومت کو اپنے جہاز خریدنے ہیں، حکومت کو اپنی تعیشات لینی ہے، اپنی لگژری گاڑیاں لینی ہیں، حکومت کے اپنے بڑے مسائل ہیں، حکومت کو چاند شان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے بھی جلدی سل جاتے ہیں. لیکن رابعہ بہن، میں ایک جملہ میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، تو چیف منسٹر پنجاب نے اس طرح کی سرگرمیاں آج کل شروع کی ہیں کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو بلاتی ہیں، انوائٹ کرتی ہیں، ان کی باتوں کو براہ راست سنتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے سلسلے کو ذرا مزید آگے بڑھایا جائے خواتین چیف منسٹر کو زیادہ ہونا چاہیے، اس طرح سے لوگوں کا انٹریکشن بڑھے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت فائدہ عوام کو پہنچ سکتا ہے. جی بتائیے موسوی صاحب. کسی پارٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فقط انہیں نہیں بلایا جائے اور ان کی سنوائی نہ ہو، بلکہ سارے پاکستانیوں کے اوپر جب آپ کی حکمرانی ہے تو سب کو سننا چاہیے. میں یہاں ایک روایت پیش کر دوں. روایت میں یہ ہے کہ اگر 4 گروہ کسی معاشرے میں، ان میں سے ایک گروہ بھی فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے اور کرپشن کا شکار ہو جائے، اور جو اس کا وظیفہ ہے وہ اس کو انجام نہیں دے رہا، تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، جس میں سے پہلا طبقہ حکمرانوں کا ہے. اگر حکمران فاسد ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 75 روپے کی آواز آ رہی ہے اور یہ ہمیں عیدی دی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. ٹیکس کی مد میں بڑھایا جا رہا ہے. ٹیکس 100 روپے سے زیادہ ہو چکا ہے صرف پیٹرول کے اوپر. اور مجھے تعجب ہے ہمارے معاشرے کے اوپر اور عوام کے اوپر کہ وہ بھی یعنی کوئی آواز وہاں سے اٹھتی نہیں ہے. یعنی اس قدر ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی ایران کے اندر تقریباً 10 روپے سے کم بھی پیٹرول ہے. انہوں نے 4 روپے سے 8 روپے کیا تھا تو پورے احتجاج کی کیفیت ہو گئی تھی. لیکن یہاں پر 55 روپے بڑھ گیا، لیکن کوئی یعنی کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی اور عوام مظلوم ہے. پہلا جو گروہ ہے وہ حکمرانوں کا ہے. ان کے اوپر حق ہے کہ اپنی رعیہ کا کہ ان کے حقوق کو ادا کریں اور ان پر ظلم نہ کریں. یہ ظلم ہو رہا ہے صرف اپنی فکر میں. دوسرا طبقہ، چونکہ میں بخیل نہیں ہوں کہ جو چیز اگر ہمارے حق میں ہے تو ہم اس کو بیان نہ کریں. دوسرا طبقہ علماء کا طبقہ ہے.
اگر علماء اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، جو کہ واقعتاً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ادا نہیں ہو رہی، اور میں آپ لوگوں کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں، گرین ٹی وی کی پوری جو انتظامیہ ہے ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے معاشرے کے مختلف رخ جیسا کہ سوالات آ رہے ہیں وہ اجاگر ہو رہے ہیں، اور ہم اویئرنیس پہنچا پا رہے ہیں لوگوں تک اور دینی احکام بتا رہے ہیں. تو دوسرا گروہ علماء کا ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پورا معاشرہ فاسد ہوتا ہے. تیسرا گروہ تاجروں کا ہے، یعنی اگر تاجر اور بزنس مین یہ کرپٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے. اور آخری گروہ ہے عابدوں کا، جو نمازی ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اگر یہ بگڑ جائیں تب بھی پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. جبکہ ہم اگر دیکھیں تو یہ چاروں کے چاروں معاشرے ماشاءاللہ سے چاروں کے چاروں گروہ پورے معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے ہیں، آبے گاوا بگڑا ہوا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا فوج پاکستان کو بھی. میرے علم میں آئی ایک بات کہ جو پیٹرول ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہونے والا تھا کیونکہ وہ تو سمندروں میں پھنسا ہوا ہے. تو ہماری جو نیوی ہے جی ایگزیکٹلی وہ ساتھ لے کے اپنی کسٹڈی میں یہاں پر 3 میرے خیال سے جہاز جو ہیں وہ پہنچے، ورنہ تو آپ سوچیے اگر یہی نہ ہو تو پیٹرول ہی یعنی اویلیبل ہوتا. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہماری نیوی، آرمی، ایئر فورس تینوں کو. پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور ہمارے پاکستان ایئر فورس، یہ جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں یہ ہماری عزت اور آبرو ہیں. اور دانش بھائی آپ یہ دیکھیں پوری دنیا اس وقت جنگ کا اس وقت منظرنامہ پیش کر رہی ہے، اور اگر پاکستان آج آپ کو محفوظ نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ہے. اور اس کا برملا ہمیں اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ صحیح اور سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا. اور آخری بات اظہار مذاق، آپ نے کہا آپ نے جب چیف منسٹر صاحبہ کا ذکر کیا، مصفی صاحب نے کہا بلا تفریق ہونا چاہیے. سندھ میں تو بلا تفریق ہی ہے، کیوں کسی کا کام نہیں ہوتا، بلا تفریق سب کو اگنور کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ چاروں علماء کرام کا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.